बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। एक तवील इंतज़ार के बाद सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का वो तफसीली फ़ैसला सामने आ गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो रिज़र्व सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलोकेट करे और इनको नोटिफाई करे। लेकिन आज जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये वाज़े कर दिया है कि हुकूमत जो है वो इस मूड में नहीं है कि इस फ़ैसले को तस्लीम करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ है जी पाकिस्तान की पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किधर जाएगा, तो इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपको याद दिलाना कि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला दिया और उस पर किसी ने इम्प्लीमेंटेशन से थोड़ा सा पसोपेश से काम लिया। तो माजी में जब आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद करवाने के लिए नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, ज़रा सुनिए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो सज़ा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। मैं अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वज़ारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। ये इंसानों की बस्ती है, हैवानों की बस्ती नहीं है, जहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तस्लीम करने से इनकार कर दे। ये नवाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में क्या कहा, ज़रा सुने। इस वक्त जो मुल्की कानून है उसके मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवारान कंसिडर किए गए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका जो वो एक्शन है वो इर्रिवर्सिबल है। तो आईन पाकिस्तान में जो स्कीम है उसमें लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो उसको मद्देनज़र रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। अब अदालत का फ़ैसला अदरवाइज़ है। अब अदालत का फ़ैसला अदरवाइज़ है, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि ये सीट जो हैं ये पीटीआई को नहीं दी जा सकती। लेकिन जो आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, वो इस बारे में कुछ दिन पहले क्या कह चुके हैं वो भी हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनें। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है। ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज़ द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में। और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जजमेंट तो अपनी जगह और वो इम्प्लीमेंट होगी। और 2-2.5 घंटे आपने मुझे बावर करा दिया है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, वो तो होगी। तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मुझे ये बावर कराया गया है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी किसी के पास कोई चॉइस नहीं है, इसको तो इम्प्लीमेंट होना है। लेकिन ये उन्होंने उस वक्त कहा था जब अभी तक जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो नहीं आया था। तो अब इस पर हम बात करेंगे जनाब राना सनाउल्लाह साहब से, जो कि वज़ीर आज़म के मशीर हैं बराए सियासी अमूर, और जनाब सलमान अकरम राजा साहब जो कि मारूफ कानूनदान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। राना सनाउल्लाह साहब, फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का वो तो सबको पता चल चुका है उसमें क्या है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मंसूर अली शाह साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि किसी के पास कोई चॉइस नहीं है और एग्जेक्टिव जो है वो कोई ओवर रीच नहीं कर सकती और हर सूरत में इस फैसले पे अमल दरामद करवाना ज़रूरी है, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तो आज कुछ मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया है। आप क्या कहेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद करेगी या जो हुकूमत कह रही है उस पर अमल दरामद करेगी? नहीं, देखें मीर साहब, इस वक्त जो नुक्ता गौर तलब और ज़ेर बहस है वो ये है कि मुल्क ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। इसमें तो किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए।
سپریم کورٹ نے فیصلے کرنے ہیں ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. سپریم کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور لا سے اوور اینڈ ابو فیصلہ نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا سپریم کورٹ جو ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ تو یہ بات کوئی آج نہیں ہو رہی، اگر کسی ملک کا سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کرنا شروع کر دے خود ہی، اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین میں امینڈمنٹ کرنی شروع کر دے، بلکہ شروع کیا کرے وہ کسی کو کوئی طالع ازما ملک کے اوپر آئین توڑ کے قبضہ کرے اور سپریم کورٹ کے پاس جائے تو سپریم کورٹ اسے بغیر مانگے جو ہے وہ آئین کو امینڈ کرنے کا اختیار دے دے. سپریم کورٹ جو ہے وہ ملک میں آئین کو توڑ کے قبضہ کرنے والوں کو جو ہے وہ سند جو ہے وہ جواز جو ہے وہ فراہم کر دے، ان کے ایکشن کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل قرار دے دے. تو پھر جب ایسے معاملات ہوں گے تو ان کے اوپر پھر بحث بھی ہوگی، اور سپریم کورٹ کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر اگر تو اس کا فیصلہ جو ہے ان اکارڈنس ود لا ہے، ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن ہے، تو بالکل اس فیصلے کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اور اگر سپریم کورٹ خود ہی ایسے فیصلے کر رہا ہے جن کا نہ کوئی لا سے تعلق ہے نہ وہ کانسٹیٹیوشن کے تابع ہیں، تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عمل اب جو الیکشن کمیشن ہے یا ہر اتھارٹی یا ہر ادارے کا سربراہ، اس نے کیا حلف یہ اٹھایا ہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا تحفظ کروں گا اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل کروں گا، یا اس نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ میں ملک کے آئین کا تحفظ کروں گا ٹھیک ہے اور ملک کے آئین کے مطابق جو ہے وہ میں چلوں گا؟ تو اگر تو الیکشن کمیشن نے آئین کا تحفظ کا حلف لیا ہے تو وہ آئین کے اوپر عمل کرے، اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کا حلف لیا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کرے. جی سلمان اکرم رائے صاحب، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ منصور علی شاہ صاحب نے واضح کیا تھا کہ کوئی کسی کے پاس چوائس نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا، لیکن آج بھی بہت سے جو لوگ ہیں، ترجمان جن کو کہا جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے، وہ کھلم کھلا یہ کہہ رہے تھے جی کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، اور انہوں نے کہا جی ہماری بریکنگ نیوز ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. تو اب اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو کیا کریں گے؟ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بننے کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ان کو تو خیر چیف جسٹس ایک چاہتے ہیں کہ ایسی عدالت کا بنایا جائے جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں رہے گا اگر جو آئینی ترامیم یہ کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور رک جائیں. آپ نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں انہوں نے کچھ کہا ہے، لیکن جو رانا صاحب نے کہا ہے بصد احترام، یہ آئین اور قانون کے جو بنیادی تصورات ہیں ان کی مکمل طور پہ انہوں نے نفی کر دی. ایک لمحے کے لیے ذرا رانا صاحب کی گفتگو پہ غور فرمائیے کہ انہوں نے کیا کہا. رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کی اطاعت کرنا ہے چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کے دیگر جو ارکان ہیں، اور آئین پاکستان کیا ہے اس کا تعین وہ خود ہی کریں گے. دیکھیں ہمارا آئین یہ کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 179 ہے کہ آئین کیا ہے اس کا تعین سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہر فیصلے پر عمل کرنا، اس کو ماننا ہر اس شخص کا فرض ہے جو آئین پاکستان کے تابع ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ، میں یا رانا صاحب یا چیف الیکشن کمشنر یا کوئی اور عہدیدار کہے کہ میری نظر میں آئین کا یہ مطلب ہے، یا اعظم تارڑ صاحب کہے کہ آئین کا یہ مطلب ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک لمحے کے لیے اگر آپ یہ کہہ بھی دیں کہ کسی معیار کے مطابق غلط ہے تو پھر بھی آپ کو اس کو ماننا ہے. ہمارا پورا آئینی نظام اس بات پر کھڑا ہے. ہم سپریم کورٹ کو سپریم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے فیصلے جو ہیں وہ باقی ہر چیز کے اوپر ہیں. یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں بیٹھنے والا ہر شخص بہت بڑا کوئی دانشور ہوتا ہے یا کبھی وہ غلطی نہیں کرتا یا وہ ہر خطا سے پاک ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سپریم کورٹ کو ایک مقام دیتے ہیں. اس مقام کے بغیر ہمارا آئینی نظام نہیں چل سکتا. اچھا سلمان صاحب، یہ جو ایک آرگومنٹ ہے کہ ایک طرف پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا ہے اور پارلیمنٹ قانون ساز ادارہ ہے، قانون سازی کا حق پارلیمنٹ کا ہے، دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ لا آف دی لینڈ پہ عمل درآمد کرے یا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرے؟ اس آرگومنٹ کا کیا جواب ہے؟
جی دیکھیں، جو قانون ہے اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے متصادم ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آئین کی تشریح کر رہا ہے تو پھر قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آئین ہر چیز پر برتر ہے، اور آئین وہ ہے جو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آئین ہے. آئین کی تشریح کا آخری اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہے. جب آئین کی تشریح کر دی سپریم کورٹ نے، جی ہر جگہ لکھا ہوا ہے، آپ کھولیے ذرا کانسٹیٹیوشن کھولیے آرٹیکل 189. کوئی ایک آرٹیکل پڑھ کے سنا دیں کہ آئین وہ ہے جو سپریم جی میں یہ آرٹیکل ابھی آپ کھولیے نا، آرٹیکل 189 کھولیے. میرے سامنے اس وقت آئین پاکستان نہیں ہے، مجھے اٹھنا پڑے گا نشست سے. میر صاحب اگر منگوا دیں. دیکھیں ہمارا پورا نظام اس چیز پر کھڑا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں سپریم کورٹ ہوتا ہے، کئی بار یہ ہوا. آپ دیکھیے یہ امریکہ میں ہوا. امریکہ میں چیف جسٹس مارشل نے کچھ فیصلے کیے امریکہ کے اوائل میں، شروع کے چند سالوں میں. اس وقت لوگوں کے ذہن میں آئین کا وہی نظریہ تھا جو رانا صاحب کے ذہن میں ہے. اور اس وقت کے جو صدر تھے امریکہ کے، جسٹس مارشل کے فیصلے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مارشل ہیز پاس دس ججمنٹ، لیٹ ہم انفورس اٹ. یہ بات آج دن تک اس کو تاریخ کے سیاہ ترین الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے کہ ایک امریکی صدر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ ہماری نظر میں یہ آئین سے منافی ہے، جائے جسٹس مارشل خود اس کو انفورس کرائیں. وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ دنیا کانپ اٹھی، امریکن عوام کانپ اٹھی، اور اس کے بعد کبھی کسی نے ایسی بات کرنے کی جسارت نہیں کی. کہا یہی جاتا ہے، اور بہت تنازع رہتا ہے. سپریم کورٹ کا تقریباً ہر بڑا فیصلہ امریکہ میں متنازع ہی ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو. ہم جانتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اسقاط حمل کے حوالے سے ہو، ان کے دیگر جو وہاں معاملات ہیں بہت متنازع ہوتی ہیں. پوری قوم بٹی ہوئی ہوتی ہے وہاں. الیکشن ان کے اس کے اوپر ہوتی ہیں. ٹرمپ صاحب ایک نظریہ لیتے ہیں، ان کے مخالف دوسرا نظریہ، لیکن ان مانتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے نہیں. وہ یہی کہتے ہیں آئندہ کسی بینچ سے ہم اس فیصلے کی نفی کرائیں گے، اس کو اوور ٹرن کرائیں گے، اس کو تبدیل کرائیں گے. جب تک آئین پاکستان موجود ہے، آئین کی تشریح کا حق صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ہے، آخری حق. اور جب سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر دے تو ہر ایک نے اس تشریح کو ماننا ہے. وہ تشریح ہی آئین بن جاتی ہے. جی رانا ثناءاللہ صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں میر صاحب، معاملہ یہ ہے کہ آئین میں کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ آئین وہ ہوگا جو سپریم کورٹ جو ہے وہ کہے گا. سپریم کورٹ جو ہے وہ یہاں پہ آئین کی تشریح نہیں، کہاں لکھا ہے بتا دیں، پڑھ دیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آرٹیکل 189 کھولیے نا، آپ کھولیے آرٹیکل 189. میں کہہ رہا ہوں لکھا ہے نا. آرٹیکل 5 پڑھیے، پھر 189 پڑھیے. دیکھیں بالکل لکھا ہوا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ورنہ تو عدالت تو پھر مذاق بن گئی نا. جس کا دل کرے وہ عدالت کا حکم. دیکھیں میں پڑھ دیتا ہوں 189. نہ مانے وہ کہ یہ غیر آئینی ہے. ملک میں جنگل ہوگا، بالکل جنگل والا نظام ہوگا. اگر پڑھ دوں میرے سامنے اگر ہے، سن لیں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں، رانا صاحب اپنی بات مکمل کر لیں. جی رانا صاحب 189 جو ہے وہ ہے عدالت عظمیٰ کے فیصلے دوسری عدالتوں کے لیے واجب التعمیل ہیں. اس میں کہا گیا ہے عدالت عظمیٰ کا کوئی فیصلہ جس حد تک کہ اس میں کسی امر قانونی کا تصفیہ کیا گیا ہو یا وہ کسی اصول قانون پر مبنی ہو یا اس کی وضاحت کرتا ہو، پاکستان میں تمام دوسری عدالتوں کے لیے واجب التعمیل ہوگا. پورے پاکستان کی عاملہ و عدلیہ کے تمام حکام عدالت عظمیٰ کی معاونت کریں گے. یہ 190 ہے اور 191 ہے کہ دستور اور قانون کے تابع عدالت عظمیٰ عدالت کے معمول اور طریقہ کار کو منضبط کرنے کے لیے قواعد وضع کر سکے گی. تو یہ 189 بس 189 اور 90 پہ رہی ہے نا. 189 اور 190 اہم ہیں ہماری جو. جی رانا صاحب، اب آپ اپنی بات، پورا نظام ہمارا اس پہ قائم ہے. اب اس میں اب آپ اس میں میر صاحب آپ دیکھ لیں، اس میں کہاں لکھا ہے کہ عدالت عظمیٰ یا سپریم کورٹ جو کہے گی وہ آئین ہوگا، بلکہ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ وہ آئین کے تابع جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ کرے گی. اور دوسری اس میں بات یہ ہے، اچھا کون کہے گا کہ آئین کیا ہے؟ پھر بتائیے کون کہے گا؟ میں کہوں گا میر صاحب کہیں گے، کون کہے گا کہ آئین کی کیا تشریح؟ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تابع جو ہے وہ تمام یعنی جو ہے وہ ادارے یا عدالتیں ہوں گی. یہاں پہ پارلیمنٹ کا لفظ نہیں لکھا. پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تابع نہیں ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کرنے کے لیے یا آئین کو امینڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے تابع نہیں ہے. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کے تابع ہے، قانون کے تابع ہے. سپریم کورٹ ایسے نہ ہو کہ آپ کے پروگرام سے لوگوں کی بڑی غلط سوچ بنے.
اچھا میرا خیال ہے باری باری بات کر لیں آپ کے پروگرام سے راجہ صاحب، آپ اور رانا صاحب ایک تقریبی سوچ معاشرے میں باری باری پلیز بات کر لیں. اچھا رانا صاحب میرا آپ سے نہیں یہ دیکھیں اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ بڑے معزز اور آپ بڑے اچھے قانون دان ہیں. آپ کو میرے آرگومنٹ کو تقریبی سوچ سے منسلک کرنے کا قطعاً آپ کو حق نہیں پہنچتا. آپ اپنی بات کریں، لیکن میری بات جو ہے میں بالکل اس کے اوپر پوری طرح سے کلیئر ہوں، اور میں آپ جتنا لا نوئنگ تو نہیں ہوں، لیکن قانون کا ادنا طالب علم میں بھی ہوں. کسی جگہ آئین میں نہیں لکھا کہ جو سپریم کورٹ کہے گی وہ آئین ہوگا. اچھا رانا صاحب ایک سوال ہے، امینڈ کرنے کا اختیار جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے، ری رائٹ کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے. اچھا رانا صاحب ایک سوال ہے میرا، تشریح کرنے کا اختیار ہے، آئین بنانے کا اختیار نہیں ہے. رانا صاحب ایک سوال ہے کہ مان لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے، آئین کی تشریح کا اختیار بھی آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے پاس ہے. اب آج ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے. ایک تو سپریم کورٹ کا یہ تفصیلی فیصلہ آیا 8 ججوں کا، اس کے بعد آج ججز کمیٹی جو ہے ہیڈڈ بائی چیف جسٹس آف پاکستان، اس کا اجلاس بلایا گیا. تو اس میں جو سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہیں منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے اس اجلاس میں جانے سے معذرت کر لی، اور انہوں نے ایک 3 صفحے کا تفصیلی انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے چیف جسٹس صاحب کو، اور اس میں انہوں نے ان کو یاد دلایا ہے کہ یہ جو پچھلے سال پارلیمنٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 پاس کیا تھا، اس کے تحت یہ کمیٹی جو ہے یہ 3 سینئر ججز کے تحت کام کری تھی، جو ججز کمیٹی ہے. لیکن پھر جو پچھلے ہفتے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا، اس کے تحت دوبارہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں. تو اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس نے چیف جسٹس کے پاس جو آمرانہ اختیارات ہیں بینچوں کی تشکیل کے وہ ختم کر دیے ہیں، اور اب وہ 3 سینئر ججوں کے پاس ہوں گے. لیکن پھر اسی پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے امینڈ کیا گیا، اور دوبارہ چیف جسٹس کو وہ اختیارات دے دیے گئے جس کے بارے میں خود چیف جسٹس کہتے تھے کہ یہ اختیارات مجھے نہیں چاہیے. تو یہ جو اب صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے، اس کے ذریعے کیا پارلیمنٹ نے خود ہی اپنی جو ساکھ ہے، اپنی کریڈیبلٹی ہے، اس کو مجروح نہیں کر دیا؟ جی میں یہ عرض کروں گا کہ جو محترم جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ایکٹ کیا ہے یہ انلیگل ہے، یہ ان اکارڈنس ود لا نہیں ہے. انہیں اس کمیٹی کے اجلاس میں جانا چاہیے تھا. جس طرح سے پارلیمنٹ نے اگر یہ قانون بنایا کہ 3 ججز جو سینئر ججز جو ہیں وہ بینچ فکسنگ کریں گے، تو وہ کیونکہ ان کو اچھا لگتا تھا یا ان کے فائدے میں تھا تو اس کے ساتھ اس قانون کے اوپر انہوں نے عمل کیا. لیکن اب جو قانون جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرنے یا عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. رہی بات صدارتی آرڈیننس کی، صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو ریویو آف پارلیمنٹ، وہ بالکل لا ہے، انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے، ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے. اب وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوگا، سبجیکٹ ٹو ریویو آف پارلیمنٹ. اگر پارلیمنٹ اس کو پاس کر دیتی ہے تو ویلڈ لا ہے، اگر پارلیمنٹ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا سلمان اکرم رائے صاحب، اب ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کے سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ تقسیم ہے، جیسا کہ آج رانا صاحب نے تو وہ باتیں نہیں کی، لیکن مسلم لیگ نون کا جو آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس میں تو صاف صاف جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے 8 مخصوص ججز کی جانب سے جاری کیے گئے تفصیلی فیصلے سے ایمانداری کی بجائے عمر انداری کا تاثر نمایاں ہے. ایسے متنازع فیصلے کسی صورت قابل عمل نہیں ہوا کرتے، سیاسی فیصلہ نامنظور. تو اب وہ تو کھل کر اس فیصلے کی انہوں نے مخالفت شروع کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں فیصلہ نامنظور ہے. تو اب اگر سپریم کورٹ کے ججز بھی تقسیم ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز بھی تقسیم ہیں، تو یہ مسئلہ جو ہے، یہ معاملات جو ہیں، یہ سلجھنے کی بجائے الجھتے نہیں جا رہے. اس کا سولوشن کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارا جو ملک ہے، جو مملکت ہے، وہ ادھڑنے کے عمل سے گزر رہی ہے اس وقت. یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، یہ غیر آئینی ہے، اس کی تشریح کوئی اور کر سکتا ہے، یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو سینکڑوں سال پہلے دنیا کے دوسرے ممالک پیچھے چھوڑ چکے ہیں. یہ بات طے شدہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ، وہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو کسی اور معیار کے مطابق، جب وہ سپریم کورٹ کی طرف سے آ گیا تو وہ نافذ العمل ہے، اس پہ عمل کرنا ہر ایک کا فرض ہے. پارلیمنٹ یقیناً قانون سازی کر سکتی ہے لیکن آئین کے تابع.
پارلیمنٹ آئین کی بھی ترمیم کر سکتی ہے، لیکن پارلیمنٹ یہ نہیں کر سکتی مثال کے طور پہ یہ پارلیمنٹ کہے کہ آئندہ کبھی الیکشن ہی نہیں ہوں گے اور اس پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں وہ تاحیات ممبر رہیں گے۔ ایسی ترمیم اگر یہ پارلیمنٹ کرتی ہے تو وہ ترمیم بذات خود غیر آئینی ہوگی اور سپریم کورٹ کو حق حاصل ہوگا کہ اس ترمیم کو بھی کالعدم قرار دے دیں۔ سو ترامیم کا بھی ایک دائرہ ہے، وہ آئین کی جو بنیادی روح ہے اس کے تابع ہیں۔ آپ اس سے بڑھ کے نہ ترمیم کر سکتے ہیں آئین میں، نہ سادہ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں مل کر ہمارے آئینی نظام کو بناتی ہیں۔ پارلیمان کا ایک رول ہے، سپریم کورٹ کا ایک رول ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو ماننا ہر ایک پر فرض ہے۔ اس سے ہمارا نظام آگے چلتا ہے۔ اگر ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ طاقت کا نظام بن جائے گا۔ پھر جو کوئی آج طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس بندوق ہے، ٹینک ہے، وہ کہے گا میرا کہا معتبر ہے، مکمل جنگل کا قانون یہاں بن جائے گا۔ جس کے پاس غلیل ہے وہ اپنی طرف چودراہٹ کرے گا، جس کے پاس برچھی ہے وہ اپنی چودراہٹ کرے گا۔ تو خدا را میں بالکل اب سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں قانون کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے التجا کرتا ہوں پاکستان کے ہر شہری سے کہ یہ ہونے سے روکو خدا را۔ اچھا، سیاست نہیں ہے یہ، اب ہم بالکل تباہی کی جانب اس ملک کو دھکیل رہے ہیں۔ جی رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میر صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات جو ہے وہ اس طرح سے قانون بن جائے تو کہ الیکشن ہی نہیں ہوگا اور پارلیمنٹ کہہ دے کہ جی اب اس کے بعد الیکشن نہیں ہوگا اور جو برسِ اقتدار ہے وہی برسِ اقتدار رہے گا۔ تو پھر سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ سپریم کورٹ آئے اور آ کے کہے کہ جناب یہ انلیگل اور یہ قانون جو ہے یہ غلط ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ جی یہ جو اس وقت صدر ہے یا وزیر اعظم ہے ان کو آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار ہے، اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل الیکشن کے بغیر ہی جو ہے وہ ملک کو چلنے دیا جائے، تو پھر کیا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو غیر قانونی ہو، جو غیر آئینی ہو، اس کو کہے کہ یہ غلط ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جس لیول کے اوپر بات ہو رہی ہے، غلط چیز غلط ہے۔ جو بات آئین کے تابع نہیں ہے، قانون کے تابع نہیں ہے، وہ کوئی بھی کرے، وہ سپریم کورٹ کرے یا کوئی اور کرے، وہ غیر آئینی ہے، وہ غیر قانونی ہے۔ اس ملک میں سپریم کورٹ نے بھی بہت کچھ غیر آئینی کیا ہے، بعد میں خود تسلیم کیا ہے کہ ہم نے غیر آئینی کیا ہے، ناانصافیاں کی ہیں، بے گناہ لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں، اس کے بعد پھر خود مانا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ غلط کیا اور غلط جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پھانسی اوپر ہم نے چڑھایا ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کو کے تناظر میں ہی بات کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس میں بھی تو سپریم کورٹ نے اپنے ہی جو دو ساتھی جج ہیں جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان، ان کے بارے میں کہا ہے جی کہ انہوں نے بڑی غیر مناسب آبزرویشنز دی ہیں اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ جی جو میجورٹی ججز کا فیصلہ ہے اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ تو یہ جو دو ججز کے بارے میں ریمارکس ہیں، کیا یہ درست نہیں ہے؟ نہیں تو میر صاحب ان دو ججز نے کیا کہا ہے؟ ان دو ججز نے کہا ہے کہ یہ 8 ججز جو ہے انہوں نے آئین توڑا ہے۔ اچھا، ان کا فیصلہ جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ توڑنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے۔ انہوں نے رانا صاحب اب جب سپریم کورٹ کے ججز ہی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے آئین توڑا ہے، تو میری اور آپ کی جو ہے کیا اوقات ہے اس ملک میں؟ اس لیے ایک بریک لے لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اس تفصیلی فیصلے کے بارے میں جو 8 ججز کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اور اس میں اپنے ہی 2 ججز جو ہیں ان پر بھی کچھ اعتراض کیا گیا ہے۔ ذرا میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس تناظر میں بات کی گئی ہے۔ آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں کہا گیا کہ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کے امیدوار کو نوٹیفائی کرے۔ موجودہ کیس کے پیش نظر الیکشن کمیشن 2024 کے الیکشن میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اور آگے چل کے کہا گیا ہم بوجھل دل سے محسوس کر رہے ہیں کہ اختلاف کرنے والے 2 معزز جج صاحبان جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان نے غیر مناسب آبزرویشنز دی ہیں۔ جس انداز سے انہوں نے اختلاف کیا اس میں شائستگی اور تحمل نہیں ہے۔ ایسی آبزرویشنز اعلیٰ ترین عدلیہ کی سالمیت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ ہے جی
دو ججز کے بارے میں آج کی ججمنٹ میں الفاظ. تو سلمان اکرم راجہ صاحب، کیا یہ جو آج کے تفصیلی فیصلے میں دو ججز کے بارے میں جو کہا گیا ہے اور ان دو ججز نے جو 8 ججز کے بارے میں کہا، تو یہ ایک لڑائی جو ہے وہ بہت کھل کر سامنے آ گیا ہے، ججز ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ ان کی نام نہاد یا سو کالڈ پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں؟ یہ جو دو جج ہیں یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے حامی ہیں، اور باقی 8 ججز کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ تحریک انصاف کے حامی ہیں. تو اس میں پھر جو جج کا جو ایک کی غیر جانبداری ہے وہ کدھر گئی؟ نہیں، یہ مذاق خیز بات ہے. کوئی اس طرح سے جانبدار نہیں ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کا وہ وفادار ہو اور دوسرا نہ ہو. دیکھیں، یہ نظریات کا اختلاف ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے. جو 2 جج صاحبان نے کہا کہ 8 ججوں کے فیصلے کو نہ مانو، وہ بالکل غیر مناسب بات تھی. جب ایک میجورٹی آ گئی، ایک اکثریت آ گئی، تو سب کا فرض ہے کہ اس کو مانے. جو انہوں نے کہا وہ غیر مناسب تھا، اور جو آج منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کی زبان میں یا ان کے کہنے میں شائستگی نہیں تھی، وہ ٹھیک کہا ہے. لیکن یہ نہیں کسی جج کو کہنا چاہیے کہ ہماری ہی عدالت کے اکثریتی فیصلے کو الیکشن کمیشن یا دوسرا کوئی ادارہ نہ مانے. یہ تو اپنے ادارے کو منہدم کرنے والی بات ہے. میں نہیں سمجھتا تاریخ میں پچھلے 200-250 سالوں میں جب سے عدالتیں قائم ہوئی ہیں، ایک آپ کہہ لیجیے عہد حاضر میں، کسی جج نے ایسا کہا ہو کہ میری عدالت کے اکثریتی فیصلے کو نہ مانو. یہ غیر مناسب بات تھی، اور اس کو غیر مناسب ہی کہنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں ان سے چوک ہوئی. وہ اپنی رائے دیں، کہیں کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے، ہم 8 جج صاحبان سے اتفاق نہیں کرتے، اور چھوڑ دیں اس بات کو. یہ کہنا 2 ججوں کا یا 3 ججوں کا جو اقلیت میں ہیں کہ اکثریت کے فیصلے کو نہ مانو، یہ مناسب نہیں تھا. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب، اب جب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں جی کہ کوئی چوائس نہیں ہے، ہر صورت میں فیصلے پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، حکومت لگتا ہے کہ فیصلے پہ عمل درآمد کے خلاف ہے، الیکشن کمیشن بھی حکومت کے ساتھ ہی جائے گا، تو اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو کیا پھر وہ یوسف رضا گیلانی صاحب والی ہسٹری رپیٹ ہوگی، یا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کو بھی آپ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے؟ نہیں، وہ ہسٹری جو ہے وہ رپیٹ نہیں ہو سکتی. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اوور اینڈ ابو کانسٹیٹیوشن کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور ان کا فیصلہ جو ہے اس کے متعلق میرے جیسا کوئی لے مین نہیں، سپریم کورٹ کے ان کے ساتھی ججز کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد جو ہے آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کو وائلیٹ کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن دائر ہے، یہ ریویو میں جانا چاہیے. اور جس طرح سے جو ریکویسٹ کی ہے، التجا کی ہے اپنا راجہ صاحب نے کہ پوری قوم کو، سب کو جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے، تو میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سپریم کورٹ کے ہمارے معزز ججز کو اس ریویو میں بیٹھنا چاہیے. سب بیٹھیں، پوری فل کورٹ بیٹھے، اور بیٹھ کے جو ہے وہ قوم کو اس جو ہے وہ یعنی اس بھنور سے جو ہے وہ نکالنے کی صحیح کرے، اور اب معاملات کو جو ہے وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن، انڈر دی لا لے کے آئیں. اور پارلیمنٹ کو وہ یہ نہ سمجھے کہ سپریم کورٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ذلیل ہے. ایسے تاثرات جو ہیں وہ بھی پھر جو ہے وہ ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی قیادت کو بھی، میں ایک سیاسی ورکر کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے. ملک جس اس وقت نہج پہ، جس مرحلے پہ ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اپنی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، یہ بھی جرت کریں، یہ اپنے لیڈر سے بات کریں، اپنی پارٹی سے بات کریں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ لایا جائے ٹیبل کے اوپر، اور وہ بیٹھ کے جو ہے اس ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کریں اور ان ایشوز کو ریزالو کریں. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ اگر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرتی ہے تو الیکشن کمیشن کے خلاف شروع کرے گی یا ایگزیکٹو کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف شروع کرے گی؟
دیکھیں دونوں کے خلاف ہو سکتی ہے نا. جو کوئی بھی نظر آئے گا کہ فیصلے پر عمل کرنے سے انکاری ہے، سر دست تو الیکشن کمیشن ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کا جو عمل ہے انتخاب کا، اس کو آگے بڑھانا ہے اور اس فیصلے کے مطابق نشستیں دینی ہیں. اگر الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا تو اس کے خلاف بالکل کارروائی ہو سکتی ہے. اچھا، اب ایک اس میں اور جو رانا ثناءاللہ صاحب چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کر دیا گیا جی کہ ہم 28 ستمبر کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ کریں گے. ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے لاہور میں بھی جلسہ کیا. تو اس حوالے سے ایک انٹرسٹنگ آسپیکٹ یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا تھا، خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی علی مین گنڈا پور کو ہم اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے. خواجہ صاحب نے ذرا سخت بات کی تھی، آپ نے تھوڑی نرم بات کی تھی. تو علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ لاہور تو پہنچ گئے، اب وہ کہتے ہیں میں راولپنڈی بھی آؤں گا اور پھر اس کے بعد میاں والی میں بھی جلسے سے خطاب کروں گا. تو پہلے ذرا سن لیں علی مین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا تھا. NOC ہو یا نہ ہو، اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا. مریم میں آ رہا ہوں، اگر مینار پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پٹھانوں کا اصول ہے ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں، بارات بھی لے کے آتے ہیں. 1 سے 2 ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو پھر خود رہا کریں گے. تو ان الفاظ پہ کافی سخت بیانات آئے تھے اور اس پہ خواجہ آصف صاحب نے اور رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہا تھا ذرا سنیں. 15 دن کا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے رہا کرانا ہے بانی پی ٹی آئی کو. آج دوسرا دن ہے، 13 دن رہ گئے ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے لشکر لے کے. اس نے جو ہمارے متعلق کہا ہے نا کہ فلانا کا باپ اور فلانے کا باپ، اگر اس کا کوئی ہے تو آئے لشکر لے کے یہاں پہ. ہم انتظار کر رہے ہیں اٹک کے پل کے، وہ اٹک کے پل پہ انتظار کریں گے. چیف منسٹر کے پی کے کی اسے تو اٹک کا پل نہیں کراس کرنے دینا چاہیے. ہے وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے؟ نہیں، وہ پاکستان کا شہری ہے، لیکن اس نے جو وہاں پہ اس دن کہا ہے کہ میں لاہور کیسے آؤں گا اور میں کیا کرنے کے لیے آؤں گا، تو اگر یہ اس قسم کا جلسہ کرنے کے لیے لاہور کا رخ کرتا ہے تو بالکل اسے وہیں پہ روکنا چاہیے. اچھا رانا صاحب، میں یہ نہیں چاہ رہا کہ اب آپ کو یہ پوچھوں کہ دیکھو جی وہ تو اٹک کا پل کراس کر کے آ گیا تو اس کو روکا کیوں نہیں. میں تو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کی حکومت نے اس کو اٹک کے پل پہ نہیں روکا اور گنڈا پور صاحب کو لاہور آنے دیا. وہ اور بات ہے کہ وہ ٹائم پہ نہیں پہنچے اور جلسہ کر کے واپس چلے گئے. اب وہ راولپنڈی بھی آنا چاہ رہے ہیں. تو میں یہ سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ لاہور بھی چلے گیا، وہ راولپنڈی بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ جو انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ میں اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا 2 ہفتے میں تو پھر ہم اس کو خود رہا کریں گے، تو اس بیان پر بھی آپ نے نرم رویہ اختیار کر لیا ہے یا اس پر ابھی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ 15 دن کے بعد وہ کیا کرتے ہیں پھر آپ کوئی ایکشن لیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، میں نے کوئی تقریباً 8-10 سال پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو جو ہے وہ دیکھا ہے. اس کے بعد مجھے مرکز میں بھی موقع ملا. میری رائے یا میری دانش میں یہ کوئی جلسے جلسے نہیں کر رہے، کوئی ان کا جلسوں والا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ صرف اس واقعے کی تلاش میں ہے کہ وہ واقعہ ہو اور اس سے جو ہے یہ وائلنس کی طرف جائے. یہ وائلنس کے لیے کسی واقعے کی تلاش میں ہیں. تو اس لیے میری یہ بالکل رائے تھی، میں نے اپنی پارٹی میں بھی رائے دی، میں نے پنجاب گورنمنٹ کو بھی رائے دی کہ آپ اس کو روکیں اور یہ اس کو کے پی کے تک ہی محدود رہنے دیں. اگر یہ یہاں پہ آئے گا تو یہ کسی ایسے واقعے کا موجب بن سکتا ہے جو واقعہ جو ہے وہ وائلنس کی طرف چلا جائے. تو اس سے ہمیں جو ہے وہ اس کو روکنا چاہیے. باقی اس میں دیکھیں اختیار جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے. پنجاب گورنمنٹ اگر اس بارے میں فیصلہ کرتی تو روکا جا سکتا تھا، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ہم نے 25 مئی 2022 کو علی مین گنڈا پور تو علی مین گنڈا پور ہے نا، ہم نے عمران خان کو روک لیا تھا، تو روکا جا سکتا تھا. لیکن اگر پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا اور انہوں نے ان کو آنے کا فیصلہ کیا تو بہرحال ہماری ایک رائے تھی، باقی فیصلہ تو پنجاب گورنمنٹ نے کرنا تھا. سلمان اکرم رائے صاحب، آپ کے خیال میں یہ پنجاب گورنمنٹ کا اچھا جیسچر نہیں ہے کہ انہوں نے علی مین گنڈا پور کو روکا نہیں بلکہ آنے دیا اور جلسے کا مقام تبدیل کر دیا لیکن آنے دیا؟ آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے؟
دیکھیے اپریشیٹ میں تب کرتا اگر جو ہمارا آئینی حق ہے آئین کے تحت اس کو ہمیں استعمال کرنے دیا گیا ہوتا. ہم نے مینار پاکستان کا کہا تھا ہمارا حق ہے ہم کہیں پہ بھی کسی جگہ بھی جہاں جگہ ہو لوگوں کو کھڑا کرنے کی بٹھانے کی جلسہ کر سکتے ہیں. ہمیں نہیں کرنے دیا گیا. شہر سے باہر 20-30 میل کا فاصلہ بن جاتا تھا شہر سے, وہاں کہا گیا کرو. پھر 6 بجے کا وقت مقرر کیا گیا. پولیس نے دھاوا بول دیا ہمارے اسٹیج پر. اس سے پہلے تمام جو سڑکیں آنے والی تھی ان پہ جگہ جگہ بندشیں کھڑی کی گئیں. تو اس لیے یہ کوئی قابل ستائش بات نہیں ہے. میں یہ کہوں کہ ہمیں انہوں نے ایک لولی لنگڑی اجازت دی تو میں شکر گزار ہو جاؤں. یہ حق ہے ہمارا. کھل کر سیاست کریں, ایک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیاست کریں. ہمیں کرنے دیں جلسے, ہمیں آنے دیں, ہمارے لوگوں کو اکٹھا ہونے دیں, ہمیں بات کرنے دیں. پھر تو بات ہے کوئی کرنے والی. یہ کہنا کہ 6 بجے ہم دھاوا بول دیں گے, پولیس کو تمہارے درپے کر دیں گے, راستے میں کنٹینر کھڑے کریں گے اور پھر ہم شکر گزار ہوں, تو شکر گزار تو نہیں ہو سکتے ہم. اچھا, تو ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد پروگرام کا جو آخری حصہ ہے اس میں کچھ سوالات اور ہوں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب, اب پاکستان تحریک انصاف 28 ستمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی میں بھی جلسہ کر رہی ہے. آپ کا اس پہ ایک سٹانس ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایسے واقعے کی تلاش میں ہیں جس کے نتیجے میں وائلنس شروع ہو جائے. تو یہ 28 ستمبر کو بھی آ رہے ہیں, پھر یہ میاں والی بھی جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے لاہور میں کوئی وائلنس نہیں کیا اور اگر یہ راولپنڈی میں بھی کوئی وائلنس نہیں کرتے, تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو جلسوں کی اجازت دے دینی چاہیے. نہیں, یہ جلسے جو ہیں یہ کوئی سیاسی جلسے نہیں کر رہے. یہ جلسے جو ہیں یہ تیاری کر رہے ہیں ریاست کے اوپر دوبارہ چڑھائی کرنے کے لیے. اچھا, وائلنس جو ہے وہ کرنے کے لیے. تو یہ کوئی سیاست نہیں کر رہے, نہ یہ کوئی سیاسی جلسے کر رہے ہیں, نہ ان کا کوئی سیاسی پروگرام ہے, نہ یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہ سیاست کرنا چاہتے ہوں تو یہ پارلیمانی جمہوری سیاست جو ہے یہ تو شروع ہی ڈائلاگ سے ہوتی ہے, شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے جو بات میں پہلے کر چکا ہوں. یہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کی نیت کے اوپر کسی کو, مجھے تو کوئی شک نہیں ہے, باقیوں کو بھی میرا خیال ہے جو ہے وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور اسے لاہور میں جو ہے وہ ٹھیک ہے پنجاب گورنمنٹ نے اجازت دی, لیکن انہوں نے ایک اور طریقے سے ان کو کنٹین کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کنٹین کیا جانا چاہیے. اس کے لیے جو بھی مؤثر طریقے ہیں ان سب کو اپنانا چاہیے. یہ کوئی سیاست نہیں کر رہا ہے, کوئی سیاسی جلسے نہیں کر رہا ہے. ان کو بالکل اس قسم کی تیاری کرنے کہ یہ تیاری کرنے کے بعد ریاست کے اوپر حملہ آور ہوں, ایسا موقع فراہم نہیں کیا جانا چاہیے. سلمان اکرم رایا صاحب, آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, تو تحریک انصاف کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی وائلنس کا موقع تلاش کر رہے ہیں. تو بار بار وہ یہ بات رپیٹ کرتے جا رہے ہیں. آپ اب راولپنڈی میں بھی جلسہ کریں گے, میاں والی میں بھی جلسہ کریں گے. کوئی آپ خود بڑے امن پسند آدمی ہیں, قانون پسند آدمی ہیں, تو یہ کیوں ایسی رائے ہے کچھ لوگوں کی انکلوڈنگ رانا ثناء اللہ صاحب کہ تحریک انصاف جو ہے وہ دراصل ریاست پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہی ہے؟ نہیں, یہ رائے نہیں ہے, یہ خواہش ہے. میں رانا صاحب تک بات کو نہیں میں محدود کرتا. یہ ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ کوئی موقع ڈھونڈا جائے, اور ہمارا یہ موقف ہے. 9 مئی کو بھی یہی کیا گیا. یہ ایک موقع کی تلاش میں ہے کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کریں, جمہوریت کو منہدم کریں. جو 8 فروری کو فراڈ کیا گیا, یہ لوگ جانتے ہیں ان کی کیا وقت ہے, عوام نے کتنے ووٹ ڈالے, کس کو ڈالے. آنکھیں نہیں ملاتے, شرمندہ یہ بیٹھتے ہیں, گلی سے گزر جاتے ہیں, حلقوں میں نہیں آتے. تو یہ تمام صورتحال یہ جانتے ہیں. اب اس شرم کو یہ دبانا چاہتے ہیں, اس طرح کی گفتگو کہ یہ سیاست نہیں کر رہے, یہ تخریب کرنا چاہتے ہیں, یہ ریاست پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم ان کو سیاست نہیں کرنے دیں گے. مجھے افسوس ہوا یہ بات سن کر. دیکھیے, میں بڑے مؤدبانہ اور صدق کے دل سے کہتا ہوں کہ کھل کر ہمیں گفتگو کرنے دیں, پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں, جو ہمارے آئینی حقوق ہیں ہمیں دیں. کوئی ایک پتہ نہیں ٹوٹے گا, کوئی گملہ نہیں ٹوٹے گا. ہمارا کوئی ارادہ کسی قسم کے وائلنس کا ہرگز نہیں ہے. یہ کہنا ہی جو ہے ایک سوچ کی عکاسی ہے جو چاہتی ہے کہ ملک میں وائلنس ہو اور اس وائلنس کو بہانہ بنا کر ایک سیاسی جماعت کو معطوب کیا جائے. تو ہم ایسا نہیں چاہتے اور نہ ایسا ہم ہونے دیں گے. رانا صاحب, اگر وائلنس ہوتا ہے خدا نہ خواستہ, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا تو نقصان سب سے زیادہ تحریک انصاف کو ہوگا, تو پھر وہ وائلنس کیوں چاہے گی؟
نہیں، وہ جس قسم کی یہ وائلنس چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ملک کی وائلنس کا جو ہے وہ پچھلے دنوں یہ حوالہ دیتے رہے ہیں، بلکہ باقاعدہ یہ کمپین کرتے رہے ہیں، تقاریر کرتے رہے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب شریف آدمی ہے، قانون دان ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے. بدقسمتی ہے ان کی بھی اور اس قوم کی بھی کہ یہ کہاں جا کے جو ہے یہ پھنس گئے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کرنا چاہتے ہیں. اور باقی رہی بات راجہ صاحب کو یہ بات کہ جی وہ شرمندگی ہے، جی ووٹ کہاں پڑے کہیں نہیں پڑے، یہ کام بھی پی ٹی آئی نے سکھایا ہے لوگوں کو کہ جب ووٹ نہ پڑے، جب جو ہے وہ آر ٹی ایس بٹھا کے جو ہے وہ کامیاب ہوا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت بنائی جائے، تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں اور کس طرح سے حلقوں میں جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی میں تو بڑا پوتر ہوں، میں نے تو کبھی کچھ بھی نہیں کیا. نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ کوئی فرد ہے کہ جو اس قسم کا جو ہے وہ دعویٰ کر سکے. یہ پاکستان ہے اور اس میں جو ہے وہ پھر اگر آپ وہ چیز جو آپ کو دوسرے میں بری نظر آ رہی ہے اس کو ذرا اگر اپنے راؤنڈ اباؤٹ بھی دیکھیں تو وہ اتنی ہی مقدار میں آپ کو اپنے ارد گرد بھی جو ہے وہ نظر آ جائے گی. بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب، بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. اور آپ اس رائے سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ایک بہت بڑے دراہے پہ کھڑی ہے. ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور دوسری طرف پارلیمنٹ ہے اور حکومت ہے، اور دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا ہے یا جو حکومت کہہ رہی ہے اس کا احترام کرنا ہے. اور میرے سمیت پاکستان کے عوام جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی عملداری ہونی چاہیے، اور آئین کی عملداری کے حوالے سے سپریم کورٹ ایک بات کر رہی ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ دوسری بات کر رہی ہے. لیکن سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر نہ یہ سپریم کورٹ رہے گی نہ پارلیمنٹ رہے گی، پھر تو کچھ اور ہی ہوگا. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.